नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान यासिन अंसारी रियासत न्यूज़ चैनल से आज मैं आपको एक कुदरत का करिश्मा दिखाता हूँ, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि मायूसी गुनाह है, इसी तरह एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हमारे ये दोस्त, इनका बाबरपुर से ताल्लुक़ है, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं है, बल्कि यहाँ रिपोर्टें करवाई पाकिस्तान में। ये इंतहाई मुतवस्सित तबका से इनका ताल्लुक़ था, उसके बावजूद इन्होंने बड़ा अपना इलाज करवाया, रिपोर्ट्स करवाई, बैरून मुल्क भी भिजवाई बाकी ममालिक में, लेकिन तमाम ममालिक में से यही कहा गया कि इस मर्ज़ का इलाज मुमकिन नहीं है। जिन्होंने बड़ा ही कुर्ब में अपनी वक्त गुजारा, बड़े मुश्किल हालात गुजारे, लेकिन अल्लाह ताला का ऐसा हुआ, कुदरत का करिश्मा हुआ कि खुद ब खुद ही ऐसे कोई एक सबब बना के ये बिल्कुल ठीक हो गए। तो आज उनको मिलवाते हैं, इनका नाम हम पूछेंगे। ये इनका नाम अभी चाचा के नाम से 1 साल पहले मैं इनको खुद मिल भी चुका हूँ, और मैंने जब इनकी हालत देखी तो मैं खुद परेशान था कि इस बेचारे की लाइफ एक दिन बल्कि एक लम्हा इंतहाई मुश्किल गुजर रहा है, ये किस तरह अपनी लाइफ गुजारेंगे। लेकिन आज 1 साल के बाद जब दोबारा मिला हूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं खुद हैरान हूँ कि अल्लाह ताला का करिश्मा कैसा करिश्मा है, अल्लाह ताला ने कैसे इनको सेहत दी है। तो आज हम इनसे पूछते हैं अभी चाचा से कि बताइए कि आपको ये किस तरह अल्लाह ताला ने शिफा दी। तो अस्सलाम वालेकुम जनाब। अभी चाचा साहब, तो आपका नाम तो अभी चाचा के नाम से मशहूर है, लेकिन आपका असल नाम क्या है? रब नवाज भट्टी। ये रब नवाज भट्टी साहब हैं जी, इधर है बाबरपुर में, सरसा टाउन के इलाका में इनकी रिहाइश है। और इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था, कैसे आप मर्ज़ में मुब्तला हुए और कितना आपने तकलीफ़ काटी, और फिर इसके बाद कैसे से थे आप हुए, तो कब हुए, कैसे हुआ आपका, शुरू कैसे हुआ? मेरा सुपर स्टोर था, किराना स्टोर था। और कहाँ पे? बावलपुर में? मिले वाली गली। ठीक है, ठीक है। असल में मेरी ड्यूटी ज़्यादा थी, उससे जो है मेरा वजूद जो है ना फूलने लग गया। हाँ, अक्सर डॉक्टरों को भी दिखाया है कि भाई ये मसला है, तो उन्होंने बोला कि ये आपको ना एलिफेंट लेग्स है। डॉक्टर फारूक साहब हैं सर्जिकल के, और कई डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अजहर नबी साहब है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दी थी कि भाई आप ये जो ना ये आपको जो ना बाहर से मिलेगी, यहाँ पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है। गालिबन मेरे उस दिन कोरोना के दिन थे। अच्छा। वो वहाँ दुबई से हमने परचेज़ की, लेकिन वो मेडिसिन कही उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। तो एक दफ़ा मैं जनाब बंद सेंटर डॉक्टर अताउर रहमान साहब हैं, उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको बताया कि भाई ये मसला है। उन्होंने बोला कि ये आपको एलिफेंट लेग्स है। दूसरे नंबर पे ये है कि आप ऐसा करें, आपका हम ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है, मैदा छोटा कर देते हैं, उसके जो है आपको आपका वेट कम होने लग जाएगा। उसको बोलते हैं अपना सर्जिकल, अपना कॉस्मेटिक सर्जरी बोला जाता है। ठीक है। तो मैंने ये सोचा, मैं कि मेरी तो टांग में तकलीफ है, ये मुझे मैदे का। फिर उसके बाद मेरे बड़े भैया जफर शहबाब साहब, उनसे बात की, उन्होंने डॉक्टर काफ़ी सालों से रह की, मुशावरत की उन्होंने। मुशावरत करने के बाद उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई जिन्होंने भी इनको मशवरा दिया सही दिया है। तो घूमते घूमते यहाँ DVH में सर्जिकल केयर डॉक्टर अरगमान इफ्तिखार साहब, उनका 1 मिनट कॉलोनी 1 मिनट चौक के ऊपर उनका हॉस्पिटल भी है, उनके पास गया। मेरे अंदर जो भी मसले थे, तकलीफात थी, जो भी मुझे तकलीफ थी, उन्होंने मुझे बोले बगैर उन्होंने मुझे बता दिया भाई आपके साथ ये मसला है। मैंने उनको बोला जी बिल्कुल आप बजा के आ गए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला भाई आपका ये जो ना मैदे का ऑपरेट होगा, आप ये कराएं, इंशाल्लाह अगर आपकी ज़िंदगी है तो इंशाल्लाह कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 20 दिन हो गया। 13 अप्रैल 2022 को हुआ था, रमज़ान शरीफ में। हाँ। और उस टाइम था मेरा वेट 162 kg। अच्छा। कल मैंने जो वेट किया है 94 किलो 800 ग्राम था। अच्छा, वेरी गुड। इतना वेट रिड्यूस हुआ है। एक तो वेट, आपको तकलीफात क्या थी उस वक्त? मुझे ये थी कि एक तो शार्ट बताते जाएं ये सारी मुझे गनूदगी बहुत आती थी। अच्छा। मैं बाइक चलाता था, बाइक चलाते चलाते मुझे दिमाग काम करता था, मेरी आंखें बंद हो जाती थी। अच्छा। बाद वक्त मैं पानी की बोतल साथ रखता था, मैं वो उसके अपने ऊपर डाल लेता था कुछ देर के लिए, मुझे थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। अच्छा। दूसरा नंबर पे ये है कि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं सो जाता, नींद आ जाती। सही, ठीक है। ये चीज़ें मेरे अंदर थी, लेकिन ये चीज़ें मुझे डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम में बिल्कुल फिट हूँ। अच्छा, जिस वक्त मैं आपको मिला था 1 साल पहले, उस वक्त तो आपकी टांगें इतनी मोटी मोटी थी और आपका चला भी नहीं जा रहा था। मैं स्टिक के साथ चलता था। हाँ,
اسٹک کے ساتھ چلتا تھا. آج الحمدللہ میں بغیر اسٹک کے چلتا ہوں, کھڑا ہو کے نماز بھی پڑھتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ بھاگنے سے, وزن اٹھانے سے انہوں نے منع کیا ہے. اچھا, یہ ہے کہ تیز تیز میں چل بھی سکتا ہوں. اچھا آپ وہ غنودگی والی جو کیفیت تھی وہ الحمدللہ بالکل صحیح ہے. اچھا آپ نے اس وقت مجھے یہ بتایا بھی تھا کہ وہ جانوروں کی دوائیں, انسانوں کی دوائیاں تو آپ کے لیے ختم ہو چکی ہیں, آپ جانوروں کی میڈیسن لیں, یہ کریں وہ کریں, آپ نے مجھے بتایا تھا. وہ کیا تھا, ڈاکٹر ایک ساجد صاحب تھے, انہوں نے بولا تھا کہ انہوں نے ایک شابود میں بات کی تھی کہ بھئی یہ چیز جو ہے آپ کا نا, جہاں تک ہمارے پاکستان میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ایلیفنٹ لیگس کا علاج کر سکے. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ یہ نیشنل جغرافیہ والے ہیں ان کے پاس چلے جائیں. ہاں, وہ جانوروں کا بھی علاج کرتے ہیں اور انسان کا بھی کرتے ہیں. اچھا, ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, وہاں سے کوئی اس کا علاج, لیکن وہاں تک تو حساب کتاب میرا نہیں بنا, کوئی ایسی بات ان سے نہیں ہوئی جو میں ان سے رابطہ کر صحیح صحیح. لیکن اب الحمدللہ ہاں, میں نے بھی پہلی دفعہ سنا تھا لیگ ایلیفنٹ, ابھی شاید کافی لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے لیگ ایلیفنٹ کیا بیماری ہے, لیکن آپ نے جو اس مشکل حالات سے گزرے ہیں, ان معاملات سے گزرے ہیں, آپ کو زیادہ اندازہ ہے کہ کتنا مشکل یہ آپ کا وقت گزرا. اور یہ جو ٹانگ ہو جاتی ہے یہ بالکل جس طرح ہاتھی کی ٹانگ ہوتی ہے. اچھا, یہ اس طرح, یہ دیکھ رہے ہیں کٹ نظر آ رہا ہے, بالکل گول ٹانگ ہو رہی تھی میری. اچھا, جس طرح ہاتھی کی ٹانگ ہوتی ہے بالکل اسی طریقے سے ٹانگ ہوئی تھی میری. اچھا, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر اس وجہ سے بھی انہوں نے کئی میرے ٹیسٹ بھی لیے, لیکن ابھی تقریباً مہینہ پہلے میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے مجھ سے یہی کہا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا ایلیفنٹ لیگس ہے. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی قدرت کا کرشمہ سمجھے آپ, جو آپ پہ اللہ کی رحمت ہوئی ہے. اس کا کوئی موجب کیا بنا, کوئی آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہاں سے یہ واپس آنا شروع ہو گیا یہ مرض, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بس معدے کا جب میں نے آپریٹ کروایا ہے, آپریٹ کروا لیا تھا یہ میں نے 13 اپریل کو کروایا ہے 2022 کو. اچھا, اس کے بعد جس طرح انہوں نے مجھے بتایا ہے, جس کیفیت سے میں اب گزار رہا ہوں, اچھی کیفیت سے, انہوں نے بولا کہ اس طریقے سے آپ کا پہلے کلو, پھر آدھا کلو 500 گرام میں, پھر گراموں میں وزن کم ہوتا ہونا شروع ہو گیا. اچھا, تو اس ٹائم میرے خیال ہے تقریباً 68 گرام جو 68 کلو یہ جو ہے نا ویٹ کم ہوا ہے, ریڈیوز ہو چکا ہے. اب آپ کیا فیل کرتے ہیں, آپ کا دماگ کا جو کام تھا بالکل ٹھیک ہے, اب کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں ابھی جو ہے نا میرا سپر اسٹور ہے, بس ایسے چھوٹا سا شاپ میں دکان بنائی ہوئی ہے میں نے. اچھا, تو میرا جو اسٹور تھا وہ تو کاروبار اللہ نے لے لیا, انشاءاللہ اللہ دے گا. ہاں, صحیح صحیح صحیح, اللہ پہ میں نے توکل کیا, اللہ دے بھی رہا ہے. اللہ نے پہ توکل کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بھی دے دی. اب آپ بالکل ایزی فیل کرتے ہیں کہ بالکل آپ نارمل لائف گزار رہے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ, چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں. اچھا, ٹھیک ہے, ہر طریقے سے. پہلے یہ اگر بات بھی بھول جاتا تھا میں, بات کرتے کرتے بھی غنودگی بھی آ جاتی تھی, بات بھول جاتا تھا, لیکن الحمدللہ دماغ ابھی تک میرا صحیح کام کر رہا ہے ہر چیز. تو اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے, ظاہر سی بات ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دے دی ہے. ویسے آپ مایوس تھے اس وقت جب میں آپ کو ملا تھا 1 سال پہلے, کیا آپ کی کیفیت عجیب سی تھی, آپ بڑے شلوار بھی نہیں پہن سکتے تھے, دھوتی باندھتے تھے, اور ٹانگیں ایک دوسرے کے ساتھ پھنس رہی ہوتی تھی کہ آپ چل بھی نہیں سکتے اسٹک کے بغیر. سر اس وقت کیا تھی آپ کی کیفیت؟ یہ ایک تقریباً میں کراچی میں کام کرتا تھا. اس کی اصل وجوہات یہ تھی کہ تھوڑا شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دیں, تو ایک بزرگ ملے تھے مجھے, تو انہوں نے مجھے یہ جو میرے ساتھ ابھی واقعہ گزرا ہے یہ انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا. اچھا, لیکن میں نے اس ٹائم ان کی بات کو نا اگنور کر دیا کہ میں کہ یار یہ بابا ایسے ہی بول رہا ہے. لیکن جو لمحات انہوں نے مجھے بتایا جب میں اس کیفیت میں گزرا, ٹھیک ہے, تو میرے چیزیں وہ سب چیزیں سامنے آ گئی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ بیٹا تو منہ کے بال گرے گا اور تجھے قدرت پھر کھڑا کر دے گی. اچھا, لیکن اس چیز سے تو عبرت حاصل کرے گا. اچھا, جو یعنی کہ میری سوچ ہے, جس طریقے کا میں انسان ہوں, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے سارا کچھ بتایا, لیکن میں ان کو ہر بات میں اگنور کرتا. انہوں نے مجھے نمبر بھی دیا. اچھا, میں نے ان کا نمبر, بس اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں جن کو, میں نے ان کا نمبر لینے سے گریز کر دیا. بس میں نے کہا بابا میں نے لکھ لیا ہے. ایسے باتیں جب میں اترنے لگا تو انہوں نے میری بازو پکڑی باولپور اسٹیشن پہ. اچھا, میرے خیال میر پور خاص سے میرے ساتھ سفر کیا. صحیح صحیح. تو باولپور انہوں نے کہا بیٹا آپ غلطی کر رہے ہو, میرا نمبر لکھ لو, ایک دن نمبر آپ کے پاس نہیں ہوگا, آپ مجھے ڈھونڈو گے, آپ مجھے ڈھونڈو گے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ جو بھی مسئلہ تھا مجھے تو پتہ نہیں, بھی اللہ کو پتہ, لیکن انہوں نے یہ مجھے ساری. آپ ایسے ہوپ فل تھے, امید تھی آپ کی جب اتنے بیمار, جب میں نے یہ اس بات سے توکل کیا تو میرا یہی توکل تھا میرے ذہن میں کہ اگر یہ چیز میرے سامنے آ سکتی ہے
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تو منہ کے بل گرے گا پھر کھڑا بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ شفا تو اللہ نے دینی ہے. اور میرے جتنے بھی ٹیسٹ کروائے ہیں میرے بڑے بھائی میرے ساتھ ہوتے تھے, میں ان کو پہلے ہی بتا دیتا تھا کہ ہماری زبان میں سریکی زبان میں بڑے بھائی کو بولا جاتا ہے لالا. میں ان کو بولتا تھا میں کہ لالا مجھے کوئی بیماری بھی نہیں ہے. وہ مجھے بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھتے کہہ رہے وہ ڈاکٹر بے وقوف ہے. ٹھیک ہے, پھر بعد میں تسلی سے پیار سے سمجھاتے تھے بیٹا انہوں نے اپنی طریقے سے چلنا, ہمارے طریقے سے نہیں چلنا. بالکل صحیح. باقی الحمدللہ شکر اللہ پاک کا اس کے بعد بالکل سیٹ. تو اس وقت آپ ملے بھی تھے, آپ میرے خیال میں غالباً بچے بھی آپ کے ماشاءاللہ 3 بیٹے ہیں. اس وقت آپ کافی پریشان بھی تھے, روزگار کوئی نہیں تھا, چل پھر نہیں تھا, جب کام نہیں کر سکتا بندہ تو پھر کیا کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزگار بھی دے دیا, صحت بھی دے دی, سب کچھ دے دی. تو آپ کیا سمجھتے اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا, جس طرح کہتے ہیں کہ وہ بزرگ نے کہا تھا کہ آپ نے عبرت پکڑنی ہے, تو آپ کی لائف میں کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی یہی ہے کہ میں اپنا کام ہو سکتا پہلے شاید میں برا انسان ہوں, لیکن میری کوشش یہی تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے کام ہوں, لوگوں کے ساتھ تعاون کروں. کیونکہ میں نے جس ٹائم یہ آپریشن تھیٹر سے لے کے آیا تھے تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ جس طرح میں قبر میں ہوں. قبر میں ہوں, لیکن اس چیز کو دیکھ کے میں نے اپنے آپ کے اندر چینج پیدا کی ہے. زندگی میں کبھی میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ مزاج کا گرم تھا, اپنے مزاج میں تلخی لے آیا ہوں کہ ابھی کسی کو میری وجہ سے نرمی لے آیا. ٹھیک ہے, تلخی پہلے تھی اب نرمی لے. ٹھیک ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچی وجہ سے. وہی نا نرمی ہو. باقی الحمدللہ میرے بڑے بھائی ہیں, 6 بھائی ہیں, سب سے چھوٹا میں ہوں. ان ساروں نے میرے بھتیجے ہیں, ان ساروں نے میری کفالت کی ہے. ٹھیک ہے, میرے اخراجات سب کچھ جو بھی ہے مجھے کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی. اچھا, آپ اتنے مشکل حالات سے گزرے ہیں, اتنی بیماری سے گزرے ہیں, ماشاءاللہ آپ نے ہمت باندھی ہے, اللہ پہ توکل بھی رکھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بھی دے دی. آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو لوگ بیچارے مایوس ہو جاتی ہیں تکلیفات سے, بیماریوں سے, کہ اب ہمارا علاج ممکن نہیں, آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے. بعض اوقات یہ ہے کہ میں نماز پڑھتے پڑھتے سو جاتا تھا, میری آنکھ کھلتی تھی, نماز سجدے میں میں سو جاتا تھا. اچھا, میرے ساتھ یہ کیفیت بھی گزری ہے. صحیح. اور جب میری آنکھ کھلتی تھی میں روتا تھا. میرے بچے سو رہے ہوتے, رات کو تہجد کے ٹائم میں کبھی کبھار اٹھ کے نماز پڑھتا تھا تو میں روتا تھا بیٹھ کے. صرف میں زیادہ نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تھا, 4 پہی کے ساتھ کرسی رکھ لیتا, صرف فرض نماز پڑھتا تھا. ٹھیک ہے, باقی سنتے وغیرہ مجھ سے. اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت کر دی, آپ نے تہجد میں روئے بھی, اللہ کے سامنے تو ایک آنسو بہا دینا ہی بہت کافی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ لوگ جو بھی کسی کو مسئلہ پریشانی آتی ہے اللہ پہ بھروسہ کریں اور مایوس نہ ہو, اور دوسرا اللہ سے مانگے, نماز کے ذریعے مانگے تو جو بھی دینا اللہ نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی اگر زندگی ہے تو اللہ دے گا, اور اس کے نصیب میں موت ہے اس کی موت آئے گی. یہ میری ٹانگ ہے تقریباً اتنی تھی, اس سے اوپر یہ ہے کہ ابھی میں دکھا نہیں سکتا. یہ چیز دیکھ رہے ہیں, میرا جسم لٹک گیا. یہ اتنی پوری ٹانگ جو ہے میری بالکل ٹھوس تھی. کوئی اوپر بندہ ہیوی قسم کا بھی چڑھ جاتا تھا, مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا, تکلیف کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بس اب الحمدللہ میں بالکل صحیح ہوں. بالکل یہ میرا جسم بالکل صحیح ہوتا جا رہا ہے. چلنے پھرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی, اٹھنے بیٹھنے میں, سونے میں بالکل ایکٹیو ہوں میں الحمدللہ. شکر اللہ پاک کا. ناظرین, ابھی جب جو ہم نے انٹرویو کیا ہے کہ رابنے وال بھٹی صاحب کا, جنہوں نے بتایا کہ بالکل ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, بلکہ پوری دنیا میں اس کا علاج ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی ہے. ان کے بھائی ہیں, ان سے ہم ڈسکس کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کنٹریبیوٹ کیا اور کس طرح سے ان کی علاج معالجے کے لیے انہوں نے کوشش کی. جی فرمائیے. یہ میرے چھوٹے بھائی تھے, ہم مایوس ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی دعا مانگتے تھے, ہر کونے میں میرے رپورٹر بھی ہے. اللہ کا کرم ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب بنا دیا. بس اللہ تعالیٰ شفا دے. ہمت نہیں ہو رہی, میں کیسے بتاؤں.
خالد سردار صاحب کا تعاون رہا ہے, آپ لوگوں کا تعاون رہا ہے, بہت سارے دوستوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے, میں ان سب کا شکر گزار ہوں. ڈاکٹروں نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ. دیکھیں جی ان کے بھائی کی یہ جذباتی کیفیت ہے کہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ان کے آنسو نکل رہے ہیں کہ وہ بہت ہی مایوس ہو چکے تھے, لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور اپنے بھائی کا آخری حد تک علاج کروانے کے لیے کوششیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے کوئی شفا دے دی. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک ہے کہ جو بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے, کوئی بھی بھائی جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتے ہیں, اس میں لالچ نہیں ہوتا. اور یہی بات ہے کہ ایک بھائی نے اپنے بھائی کے لیے سچے دل سے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی.